बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज गुस्से से मुताल्लिक़ बात करते हैं कि किसी इंसान को किसी बात पे गुस्सा आ जाना, किसी शख्स पे गुस्सा आ जाना, ये एक अमर तबी है। अल्लाह ताला ने ये कैफ़ियत हर इंसान के अंदर रखी है। गुस्सा अपनी ज़ात के एतबार से कोई बुरी चीज़ नहीं है। इसमें फ़र्क आता है इसके इस्तेमाल पर, कि अगर गुस्सा सही महल पे इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत सारे फ़वाइद का सबब बनता है, और अगर बेमहल गुस्सा किया जाए तो वो बहुत सारे नुकसानात का बायस बनता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जहाँ जहाँ गुस्से से मना किया है, उसका ये मतलब नहीं कि गुस्सा क्यों आया है। गुस्सा आना ये एक अमर तबी है। जब भी कोई इंसान को खिलाफ तवक्को, खिलाफ तबीयत बात पेश आती है तो आम तौर पर गुस्सा आ ही जाता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात का मतलब ये है कि जब तुम्हें गुस्सा आ जाए, गुस्से की हालत पैदा हो जाए, तो उस मौके पर तुम किसी बात का इक़दाम ना करो, उस मौके पर कोई फ़ैसला ना करो, क्योंकि गुस्से की हालत ऐसी होती है कि जिसमें इंसान की अक़ल और इंसान की सोच वो एतदाल पर नहीं होती। गोया कि हालत गुस्से में इंसान एतदाल से हट जाता है, जज्बात में आ जाता है, बल्कि जज्बात से मग़लूब हो जाता है। इस हालत में अगर कोई इंसान इक़दाम करेगा या कोई फ़ैसला करेगा तो आम तौर पर वो जज्बात से मग़लूब होकर करेगा, और जिस वक़्त ये गुस्से की कैफ़ियत ख़त्म होगी तो इंसान को अपने उस किए हुए फ़ैसले पर नदामत होगी, पछतावा होगा। इसलिए जब किसी भी मामले में, किसी भी मौके पर इंसान को गुस्सा आ जाए तो इंसान को चाहिए कि उस वक़्त अपने आप को काबू में रखे, अपनी ज़ुबान को भी काबू में रखे और किसी किस्म का कोई इक़दाम भी न करे। इंतज़ार करे, जिस वक़्त गुस्सा ख़त्म हो जाए उस वक़्त सोचे कि मुझे इस मामले में क्या करना चाहिए। और गुस्से की हालत में किए हुए फ़ैसलों पर इंसान को बाद में नदामत भी होती है और बड़ी बड़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे इरशादात हैं जिसमें आपने गुस्से को काबू में रखने के और गुस्से को ख़त्म करने के तरीके बतलाए हैं। गुस्से की हालत में अपने आप को काबू में रखना ये बहुत बड़ी खूबी है, और गुस्से की हालत में बेकाबू हो जाना ये इंसान की बहुत बड़ी कमज़ोरी है। वैसे तो गुस्सा जहाँ पर भी बेमहल किया जाएगा तो वो नुकसान का बायस बनेगा, इंसान के लिए परेशानी का बायस बनेगा। लेकिन हमारे ख़ानदानी इख्तिलाफ़ात में, ख़ानदानी अदावतों में अगर देखा जाए तो बुनियादी बात यही होती है, हमारी गुस्से में की हुई बातें और हमारे गुस्से की हालत में किए हुए फ़ैसले वो हमारे लिए दूरियों का बायस बनते हैं, आपस के अंदर नफ़रतों का बायस बनते हैं और एक दूसरे से अलहदगी का बायस बन जाते हैं। और फिर उन रिश्तों में से भी ख़ास तौर पर जो खामन बीवी का रिश्ता है, इसको सबसे ज़्यादा गुस्सा मुतासर करता है। कि थोड़ी सी किसी बात पे गुस्सा आया, मामूली सी किसी बात पे गुस्सा आया तो बहुत बड़ा फ़ैसला सुना दिया, इतना बड़ा फ़ैसला कि खामद और बीवी आपस के अंदर कई सालों से इकट्ठे रह रहे हैं, लेकिन किसी एक बात पे गुस्सा आ गया, खाने में कोई शिकायत पेश आ गई, या घर में बच्चों की तरफ से कोई शिकायत पेश आ गई, या मामला करने में कोई छोटी सी कोताही पेश आ गई, उस पे गुस्सा आया और उस गुस्से पे इक़दाम करते हुए बात यहाँ तक पहुँचा दी कि दोनों आपस के अंदर अलहदा हो गए। शोहर अपने गुस्से से मग़लूब होके अपनी बीवी को वो जुमले बोल दिए कि जिसकी वजह से अब उनके लिए आइंदा इकट्ठे ज़िंदगी गुजारना ही नामुमकिन हो जाता है। ख़ानदानों में जहाँ जहाँ भी तलाक़ की नौबत आती है तो 90% तलाक़ का सबब खामद बीवी का गुस्सा होता है। 10% ऐसे मामलात हैं जहाँ पर तलाक़ की ज़रूरत महसूस की जाती है कि तलाक़ होना ही बेहतर है। 90% मामलात वो हैं जहाँ पर अलहदगी का सबब गुस्सा होता है। गुस्सा आया, तलाक़ दे दी, बाद में जब गुस्सा ठंडा हुआ, अकल ठिकाने आई, अब पूछते फिर रहे होते हैं कि अब इसका क्या हल हो सकता है। जितने भी लोग तलाक़ का मसला पूछने के लिए आते हैं तो आम तौर पर गुस्से से इस कदर मग़लूब होते हैं कि वो एक पे इक्तिफ़ा नहीं करते, दो पे इक्तिफ़ा नहीं करते, 3 तलाक़ें देने के बाद अब जो है वो मुफ्तियान हज़रात के पास पहुँच जाते हैं, इसका जी हल बताएं। मसला क्या है? मसला यह है कि गुस्से में आके बीवी को 3 तलाक़ें दे दी हैं, अब इसका हल बताएं। जब बताते हैं कि तुमने 3 तलाक़ें दे दी, तुमने तीनों इख्तियार इस्तेमाल कर लिए, अब इसका हल क्या हो सकता है? तो फिर वो बताना शुरू करते हैं, जी बच्चे छोटे हैं,
بس غصہ آ گیا تھا، سمجھ نہیں آئی، میں طلاق دینا نہیں چاہتا تھا لیکن غصہ اتنا زیادہ تھا کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ مجھے طلاق دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے۔ تو یہ سارے نقصانات کس چیز کے ہیں؟ اسی غصے کے نقصانات ہیں۔ یہ تو میں نے بطور مثال کے غصے کے نقصان کی ایک صورت بیان کی ہے، ورنہ جو انسان اپنے غصے سے ہمیشہ مغلوب رہتا ہے وہ انسان نہ تو اپنا خامد بیوی والا رشتہ نبھا سکتا ہے، وہ شخص نہ تو اپنے خاندان کو ساتھ لے کر چل سکتا ہے، اور ایسا شخص نہ ہی کامیاب کاروبار کر سکتا ہے اور نہ ہی معاشرے کے اندر ایک باعزت انسان بن کر زندگی گزار سکتا ہے۔ ایسے شخص سے نہ کوئی بات کرنا پسند کرتا ہے، نہ اس کے پاس بیٹھنا پسند کرتا ہے، نہ ایسے شخص سے کوئی آدمی ملاقات کرنا پسند کرتا ہے۔ اگر وہ تاجر ہے تو کوئی شخص اس کے ساتھ معاملہ کرنا نہیں چاہتا، کوئی اس کے پاس اپنی امانت نہیں رکھواتا، کوئی اس کو قرضہ دیتا نہیں، کوئی اس سے قرضہ لیتا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب لوگ جانتے ہوتے ہیں کہ یہ آدمی غصے والا ہے، اور جب یہ غصے سے مغلوب ہو جاتا ہے تو یہ نہ اپنا لحاظ کرتا ہے نہ دوسروں کا لحاظ کرتا ہے، نہ یہ اپنے کاروبار کا لحاظ کرتا ہے نہ اپنے رشتے ناطے کا لحاظ کرتا ہے۔ اس لیے ہر قسم کے لوگ اس سے دوری اختیار کرتے ہیں، اور یہ شخص اپنے غصے کی وجہ سے معاشرے میں بھی تنہا ہو جاتا ہے، خاندان میں بھی تنہا ہو جاتا ہے، اور اپنے گھر کے اندر بھی تنہائی رہتا ہے۔ اس کے اہل و عیال بھی، اس کے بیوی بچے، وہ بھی اس سے بات کرتے ہوئے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں ان کو غصہ نہ آ جائے۔ جس طرح غصے کی وجہ سے یہ تمام قسم کے نقصانات پیش آتے ہیں، اگر آدمی غصہ کرنے والا نہ ہو یا اپنے غصے پہ قابو رکھنے والا ہو تو یہ تمام فوائد وہ حاصل کر سکتا ہے، خاندان کا، گھر کا، معاشرے کا ایک باعزت انسان بن سکتا ہے، اور تمام قسم کے فوائد وہ حاصل کر سکتا ہے۔ غصے کو قابو میں رکھنے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی خوبی اور انسان کی بہت بڑی بہادری قرار دیا۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پہلوان وہ نہیں جو لوگوں کو بچھاڑ دے، بلکہ اصل پہلوان وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرما دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ نہ کیا کرو۔ اس نے دوبارہ عرض کیا، یا رسول اللہ کوئی اور نصیحت فرما دیجئے۔ آپ نے پھر فرمایا کہ غصہ نہ کیا کرو۔ چنانچہ وہ کئی مرتبہ یہی جملہ دہراتا رہا، یا رسول اللہ کوئی اور نصیحت فرما دیجئے۔ ہر مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے یہی فرماتے رہے کہ غصہ نہ کیا کرو۔ غصے کی حالت میں اپنے آپ کو قابو میں رکھنا اور غصہ پی جانا اور عین غصے کے وقت کوئی اقدام نہ کرنا، اس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت بیان فرمائی کہ ایسا شخص جو اپنے غصے کو پی جانے والا ہے، قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو اختیار دیں گے کہ جنت کی جس حور کو تو چاہے اختیار کر لے۔ اگر کسی بات پہ انسان کو غصہ آ ہی گیا ہو تو اس موقع پہ انسان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ قابو میں رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی زبان کو بھی قابو میں رکھے، کوئی زبان سے جملہ نہ نکلنے دے، اور اپنے جذبات کو بھی اپنے قابو میں رکھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ یہ بتلایا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ دو شخص آپس میں لڑ رہے تھے اور انتہائی غصے کے ساتھ ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے صحابہ کرام سے فرمایا کہ میرے پاس ایک ایسا جملہ ہے کہ اگر یہ شخص اس وقت یہ بول لے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ کون سا جملہ ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جملہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ گویا کہ غصے کو ختم کرنے کا طریقہ اور اس کا وظیفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا کہ غصے کے وقت تم یہ پڑھ لیا کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کے علاوہ علماء نے مختلف صورتیں لکھی ہیں غصے کو ختم کرنے کی، اور ان تمام صورتوں کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ غصے والی جگہ کو چھوڑ دو۔ مثلا فرمایا کہ اگر تم کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، اور غصے کی حالت میں وضو کرنے کا بھی حکم آیا ہے کہ اگر غصے کی حالت میں وضو کر لیا جائے تو اس سے بھی انسان کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ غصے کو ختم کرنے کی ایک صورت ہے لحاظ، کسی بڑے کا لحاظ، ماں باپ کا لحاظ، استاد کا لحاظ، کہ جب آدمی عین غصے کی حالت میں ہو، باپ اس موقع پہ کوئی حکم دے دے یا ماں کا کوئی حکم آ جائے یا اس موقع پہ استاد سامنے آ جائے، تو انسان ان کا لحاظ کرتے ہوئے اپنے غصے کو قابو میں لے آتا ہے۔ جیسے ماں باپ کا لحاظ ہے، استاد کا لحاظ ہے، تو ایک لحاظ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے کہ عین غصے کی حالت میں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان ہمیں سنا دے تو ہمارا غصہ ایسے ٹھنڈا ہو جانا چاہیے جیسے آگ پہ کسی نے پانی ڈال دیا اور آگ بجھ جائے، ہمارا غصہ یوں بجھ جائے۔ یہ بات
یہ بات اگرچہ ہمیں اپنے لیے بڑی مشکل لگتی ہے یا اس کو ہم ناممکن سمجھتے ہیں، لیکن صحابہ اکرام چونکہ 100% دین پر چلنے والے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو لحاظ تھا، اور جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا لحاظ کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا بھی وہ ایسے ہی لحاظ کرتے تھے۔ عین غصے کی حالت میں کسی نے قرآن کی آیت سنا دی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان ہی سنا دیا تو صحابہ کرام کا غصہ اسی طرح ٹھنڈا ہو جاتا تھا جیسے آگ پہ پانی ڈال دے تو آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ اس طرح کے صحابہ کرام کے واقعات تو سینکڑوں میں ہے۔ بطور مثال کے میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بیٹھے تھے اور کئی صحابہ کرام آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک شخص آیا اور آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اعتراض کرنے لگا۔ اعتراض اس نے یہ کیا کہ اے امیر المؤمنین، آپ ہمارے ساتھ کوئی سخاوت کا معاملہ بھی نہیں کرتے، آپ ہمارے بیچ میں انصاف بھی نہیں کرتے۔ جب اس نے یہ بات کہی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذبات میں آ گئے، غصے میں آ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب تھا کہ اس کو مارتے، لیکن آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ایک صحابی حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے قرآن کی ایک آیت پڑھی۔ وہ آیت یہ تھی، خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاہلین، جس کا مطلب یہ ہے کہ درگزر کو اختیار کیجئے، نیکی کا حکم کیجئے اور جاہلوں سے اعراض کیجئے۔ تو وہ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے امیر المؤمنین، اس کو بھی آپ جاہل سمجھ کے اس سے درگزر کیجئے۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ قرآن کی آیت سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ٹھنڈے پڑ گئے کہ جیسے آپ کو غصہ آیا ہی نہیں تھا، اور فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن و سنت پہ بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ عمل کرنے والے تھے، اور ان کے عمل کی ایک علامت یہ ہے کہ اس موقع پہ ان کو جتنا غصہ آیا تھا قرآن کی ایک آیت سن کر فوراً ان کا غصہ ختم ہو گیا۔ اور اسی طرح کا ایک اور واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے کہ ان کو اپنی خادمہ پہ شدید غصہ آ گیا۔ اس نے آگے سے قرآن کی آیت پڑھ دی، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ اللہ کے محبوب بندے وہ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے کو، احسان کرنے کو پسند کرتے ہیں۔ تو قرآن کی آیت سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح ٹھنڈے پڑ گئے جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی آیت سن کر ان کے جذبات ختم ہو گئے۔ تو یہ غصے کے متعلق چند باتیں عرض کی ہیں کہ غصے کے کیا کیا نقصانات ہیں، اور غصے کی حالت میں کہ ہمیں کیا کیا اقدامات کرنے چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند تعلیمات کی روشنی میں کچھ عرض کیا ہے۔ ہمیں اس کا لحاظ رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم اپنے گھر کو پرسکون بنانا چاہتے ہیں تو اپنے گھر کے اندر کبھی بھی غصے کے ساتھ کوئی اقدام نہ کریں۔ اگر اپنے خاندان کو خوشگوار رکھنا چاہتے ہیں تو غصے والے فیصلے نہ کریں۔ اگر اپنی تجارت کو، اپنے کاروبار کو مستحکم رکھنا چاہتے ہیں تو غصے کو بیچ میں سے نکال دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام اسلامک مسائل کے لیے ابھی سبسکرائب کریں مفتی انصر آفیشیلز کو، اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو وقت پر نوٹیفیکیشن مل سکے۔